बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान फॉर रमज़ान की इस दूसरी एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जैसे कि हमारी इसमें ट्रेडिशन है कि हम कुरान मजीद का लाइव मुताला करेंगे, कुरान मजीद के एक मकाम का लाइव मुताला करेंगे। आज जिस मकाम का हम मुताला करेंगे ये सूरह फुरक़ान की उन्हीं आयतों की कंटिन्यूएशन है जो इससे पहले हमने कल आखिरी रुकू शुरू किया था। और जैसे कि आपको याद होगा कि उस रुकू के अंदर और उन आयात के अंदर अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई हैं, वो क्वालिटीज़ बयान की गई हैं कि जो बिलीवर्स के अंदर, अहले ईमान के अंदर होनी चाहिए और जिसके नतीजे में वो अल्लाह के करीब हो सकते हैं। आपको याद होगा कि गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से हुआ था कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं जिनको कहा गया वो रहमान के बंदे हैं। ये बड़ा एक दिल नवाज खिताब है कि ये कहा गया कि जो रहमान के बंदे हैं वो ज़मीन पर जब चलते हैं तो अकड़ते हुए नहीं चलते। उनका मामला ये है कि वो बहुत आजिज़ी के साथ, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ होकर चलते हैं। उनके चाल और ढाल में कभी कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा कि कोई एरोगेंस का मामला है जो टपक रहा है उनके अंदर से। ख़वातीन हज़रात, ये भी बात बयान की गई थी कि वो किसी जाहिल से, जाहिल का अरबी ज़बान के इस उसलूब में जो मतलब होता है वो ये है कि जो जज्बात में कोई आ जाए। तो जब भी कोई आदमी जज्बात में आ जाता है उससे वो कभी उलझते नहीं हैं, यानी उसको वो इग्नोर कर देते हैं और शाइस्तगी के साथ एक अलग अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। उनकी रातें जो हैं वो बसर होती हैं खुदा को याद करने में, उनकी रातें बसर होती हैं नमाज में रुकू और सुजूद करने में। और ये वो लोग हैं कि जब खर्चते हैं तो ना ये इसराफ करते हैं और ना ये बिल्कुल कंजूसी दिखाते हैं, बल्कि काना बैना ज़ालिका क़वामा के अल्फाज आते हैं कि वो एक दरमियानी जगह पर खड़े हो जाते हैं। इस सिलसिला कलाम को ख़वातीन हज़रात अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे जो आयतें आ रही हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि ये दीन के हवाले से जो 3 मेजर सिन्स हैं, यानी 3 मेजर सिन्स वीज़ावी रिलीजन, उनकी तरफ ये आयत इशारा करती हैं। तो मैं वो हिस्सा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसके अल्फाज ये हैं कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। और इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि जो ना अल्लाह के साथ किसी को माबूद कर बनाते हैं, यानी किसी और को पुकारते हैं, ना इस जान को जिसको अल्लाह ताला ने मुहतरम ठहराया उसको बग़ैर किसी हक़ के कत्ल करते हैं, और ना बदकारी करते हैं, ना ज़िना करते हैं। और जो कोई इन बातों का मुर्तकिब होगा वो बेगुनाह, वो अपने गुनाहों के अंजाम से दोचार होगा। क़यामत के दिन उसके अज़ाब में दर्जा बदर्जा इजाफ़ा किया जाएगा और वो उसमें हमेशा ख्वार रहेगा। तो ये जो 3 बड़ी आप ये कह लीजिए क्राइम्स हैं या 3 डेडली सिन्स हैं, इनकी तरफ इशारा करते हुए कुरान मजीद ये कहता है कि सबसे बड़ा जो गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है वो शिर्क है, कि आप जानते बूझते अल्लाह ताला के कोई साथी ठहराएं, या खल्क में या अमर में, यानी तदबीर उमूर में और या क्रिएशन में, और या अल्लाह ताला की ज़ात को किसी और की ज़ात से करार दें या उसको किसी ज़ात से मुतल्लक़ करार दें। तो शिर्क के हवाले से जो बारे हमें मालूम ही है कि अहले ईमान के लिए ये एक बड़ी अहम ज़रूरत है, ये एक अहम तकाज़ा है कि वो अपने आप को कभी भी किसी ऐसे फ़ेल में इन्वॉल्व ना करें कि जिसमें ये चीज़ लाजिम आए कि आप गैर अल्लाह की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ही कहता है कि ये इफ्तरा अल्लाह है, ये अल्लाह ताला पे झूठ बांधना है। तो हमें इस झूठ बांधने के बारे में बहुत मुतनब्बे रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास कोई दलील नहीं है खुदा ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराने के, तो फिर जब आप इसके बावजूद शरीक ठहराते हैं तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। चुनांचे आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में जिन लोगों ने ये काम किया, जो जानते बूझते जिन्होंने शिर्क किया, जिनको हम मुशरिकीन कहते हैं, जिनको आइडोलेटर्स कहते हैं, पॉलिथियस्ट कहते हैं, जो अरब में मौजूद थे उस ज़माने में, उनको अल्लाह ताला ने ये कहा कि देखो तुम्हारे पास अगर कोई दलील है तो पेश करो जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि हाँ जो कुछ तुम कह रहे हो इसकी कोई बुनियाद है। तो जब ये बुनियाद नहीं है तो फिर ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसका कोई फिर माफ़ी मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ जो बयान की गई है वो कत्ल है, यानी जो पहला जुर्म बयान किया गया वो शिर्क है। और शिर्क के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, यानी एक जली होता है, बहुत अपेरेंट होता है, एक खफी होता है, छुपा हुआ होता है। बाज़ दफ़ा इंसान को इसका एहसास नहीं होता कि वो शिर्क कर रहा है और उसकी जो मुराद है
اور جو وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ دراصل خدا کے علاوہ کسی اور سے استمداد کر رہا ہوتا ہے، مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی وہ کسی قبر کے پاس چلا جاتا ہے، قبر میں جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں ان سے وہ استمداد کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں، کبھی وہ اپنے آبا کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی کسی پیغمبر کے ذریعے سے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں آپ مجھ سے براہ راست مانگیں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، آپ مجھ سے براہ راست مانگیں، آپ کو کسی کے ذریعے سے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز پہ ہمیں بہت متنبہ رہنا ہے۔ دوسری چیز خواتین حضرات جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ ہم خون بہائیں کسی کا، یعنی قتل نفس جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ ابدی جہنم ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں۔ ہاں، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے جواب میں قصاص کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی حکومت کرے گی، یہ کوئی ذاتی طور پہ بدلہ لینے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا خواتین حضرات کہ ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے، وہ ایڈلٹری یا فورنیکیشن کا ارتکاب نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ خواتین حضرات یہ تین بڑے جرائم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار متنبہ کرتے ہیں، یہ تین بڑے جرائم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس سے باز نہیں آتے تو اس سے جو پورا کا پورا معاشرہ ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، پورے کا جو پورا معاشرہ ہے اس کے اندر اختلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور زنا تو خاص طور سے خواتین حضرات، اگر آپ نے خاندانی زندگی جس کی بنیاد چاہتا ہے اسلام، انسان چاہتا ہے کہ سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ خاندان پہ رکھی جائے، اگر خاندان پہ رکھی جائے گی تو پھر یہ ضروری ہے کہ زنا کو آؤٹ لا قرار دیا جائے۔ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں، یعنی آؤٹ سائڈ آف ویڈ لاک، اگر آپ نے کوئی بھی کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کو بالکل ایک ناجائز قرار دے دیا گیا اور وہ جرم قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے لیے جو ہمیں احتیاطیں بتائی ہیں خود قرآن مجید سے وہ بالکل واضح ہیں کہ اپنی نظروں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور یہ نظروں پہ پہرا لگانے کا مہینہ ہے خواتین حضرات جو شروع ہو چکا ہے، جسے ہم نے یہ ٹریننگ حاصل کرنی ہے کہ اپنی نظروں کو کبھی ہم بہکنے نہ دیں، کبھی بھی دوسرے جینڈر کے خط و خال کا ہم جائزہ نہ لیں، بلکہ نگاہوں میں حیا رکھیں اور لباس ہمارا باقری نہ ہو۔ یہ دو چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی رجحانات پہ پہرا لگاتے ہیں، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں، آپ کی جو انر انسٹنکٹ ہے ٹورڈز دی اپوزٹ جینڈر، اس میں وہ شروع ہی سے پہرا لگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے جنسی خواہش اگر پوری کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے اسپاؤس کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ تو یہ تین بڑے جرائم ہیں، اور دیکھیے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان جرائم سے توبہ نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ وہ شخص ہمیشہ اس میں خوار رہے گا۔ ہاں، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ سے شرک کا ارتکاب ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے فوراً تائب کریں، فوراً پیچھے ہٹیں اور اس کا ادراک کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہی معاملہ زنا کا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر توبہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھیں اور خداوند تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے اگر آپ اس کام میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بہت سی بات ہے کہ اگر آپ سے قتل جیسا جرم سرزد ہو گیا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پھر آپ کو دنیا میں جب تک معافی نہیں ملے گی اپنے جرائم کی تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھی اس طرح سے معافی نہیں ہوگی۔ تو ان تینوں جرائم کے لیے ضروری ہے خواتین حضرات کہ ہم بہت محتاط رہیں۔ دیکھیں اس کے بعد جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ اگر لوگ اس سے توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ چنانچہ الفاظ یہ ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توبہ کر لیں گے، توبہ کر کے ریپینٹ کر لیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ توبہ کرنے کے بعد ایمان لائیں گے، سر نو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، نیک عمل کریں گے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ یعنی یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو جو آپ کے جو برے اعمال آپ کے اعمال نامے میں درج ہیں، they will be replaced by good deeds۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اور جس شخص نے یعنی ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، کہ جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ ایک بہت عمدہ نصیحت ہے خواتین حضرات اس لحاظ سے کہ یہ تین بڑے وہ میجر سنز ہیں، تین میجر کرائمز ہیں جس سے بندہ مومن کو اس کا تصور کرتے ہوئے لرزنا چاہیے، کسی کی جان لینا، جانتے بوجھتے شرک کرنا، اور اسی طریقے سے
بدکاری کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد خواتین و حضرات ان آیات میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور یہ فرمایا کہ جو کسی لغو میں شریک نہیں ہوتے، یعنی وہ جب کسی لغو میں شریک نہیں ہوتے، اور کسی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لا یشہدون الزور کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی باطل میں اپنا کوئی حصہ نہیں بتاتے، اور جب وہ کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس پہ ملوث نہیں ہوتے۔ لا یشہدون الزور ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی برائی میں ملوث نہیں ہوتے، کسی برے کام میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب کوئی ایبسرڈ چیز جو بالکل لغو ہوتی ہے، جیسے دیکھیے ہمارے ہاں عام طور سے لوگ بعض دفعہ اپنی زبان میں قابو نہیں رکھتے اور آپ کی زبان پہ گالم گلوچ جاری ہو جاتی ہے، زبان پہ پھکڑ جاری ہو جاتے ہیں، آپ کا تکیہ کلام میں گالیاں آ جاتی ہیں، تو یہ بالکل لغویات نوعیت کی چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہی معاملہ زبان کے دوسرے ایسے تجاوزات سے ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ مذاق اس قدر متجاوز ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کا اسے دل دکھتا ہے، آپ ایسے جوکس سناتے ہیں کہ جو نامناسب جوکس ہیں، جو گندے جوکس ہیں، یہ سارے کے ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ لغویات ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے، یو گیٹ دا فیلنگ کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ، اور جب دل میلا ہو جائے خواتین حضرات تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے جو پھر جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر وہ میل آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر وہ ڈیویشن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے دین کا یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ پاکیزگی جو ہے یہ برقرار رہے، آپ کا دل جو ہے وہ صاف ستھرا رہے، آپ کی دل جو ہے وہ برے خیالات کی آماج گاہ نہ رہے، کیونکہ اگر دل کے اندر برے خیالات آئیں گے، اچھا برے خیالات کو میں کے آنے کے بارے میں ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیے کہ یہ ہر انسان کو آتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام نے ایک موقع پہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے ذہن میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ تصور کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، ہم آپ سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاک الایمان، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یعنی وسوسے آنا اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وسوسوں پہ متنبع ہیں، اور متنبع کا کیا مطلب، یو آر اویئر آف دیم اینڈ یو وڈ لائک ٹو میک دیم گو اوے۔ اسی وجہ سے دیکھیے وسوسہ آنا ہر انسان کو آئے گا، لیکن آپ کا کمال اور کام یہ ہے کہ اس کو بھگا دیں آپ، کیونکہ شیطان کا حربہ یہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا، لیکن وہ زبردستی نہیں کر سکتا آپ سے، آپ جب تک اس وسوسے کو اپنے اندر اور موقع نہیں دیں گے پنپنے کا، اٹ کین ڈو نتھنگ۔ تو کوشش کیجئے کہ جو وسوسہ آئے اس کو جھٹک دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی عمدہ یہ دعا سکھائی ہے کہ اعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ اے رب ہمیں اپنی جو دل کے شرور ہیں، ہمارے جو نفس کے اندر جو بری خواہشات یا برے خیالات آتے ہیں ان سے ہمیں پناہ دے اور ہمیں ان سے بچا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو یہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی جب ان کو خدا کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو خداوند تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں، اس کو ہم سمجھیں، اس کو سوچیں، اس پہ دماغ لگائیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور حرز جان بنائیں، اپنے معاملات کو اس پہ استوار کریں۔ تو یہ خواتین حضرات اس لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید کو ہمیں ایک غور و فکر کی چیز بنانا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کا جو رمضان سے خاص تعلق ہے وہ بار بار ہم اس کی یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ رمضان میں شروع ہوا، ورنہ کسی اور مہینے میں بھی روزے رکھے جا سکتے تھے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو قرآن مجید کے نزول پہ شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ خدا کا شکر ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن پہ غور و فکر کرنا، غور و فکر کر کے اس کو سمجھنا، اور آپ یہ بھی میرے خیال ہے اس چیز پہ آپ اس کی بات کی گواہی دیں گے اور اتفاق کریں گے کہ آپ جب دوبارہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ختم کرنے کے بعد تو ایک نئے انداز میں وہی آیات جو آپ پہلے پڑھ چکے تھے ان کا ایک اور مطلب اور زیادہ گہرائی سے بعض چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ لا تنقضی عجائبہ، یعنی قرآن مجید کی جو ندرتیں ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا
کہ جو بھی ہم قرآن پڑھیں کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک دفعہ پڑھ کے قرآن مکمل ہو گیا، نہیں، قرآن مجید کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر طرف سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر بار قرآن پڑھیں تو ہم اس کے اندر جو معانی تلاش کرتے ہیں، جو مطلب ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اس پر ہم عمل بھی کریں۔ خواتین حضرات، آخری آیت اس سلسلے کی یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش دے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ یہ بہت ہی عمدہ دعا ہے خواتین حضرات، یہ ایسی دعا ہے کہ جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ یہ اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے اندر جو ہمارے خاندان ہے، دیکھیے آپ کے خاندان کی جو سب سے بڑی خوشی آپ کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسپاؤز ہیں اور آپ کی جو اولاد ہیں وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کو سکون حاصل ہو، آپ گھر آئیں یا گھر کے ماحول میں آپ قدم رکھیں تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ ایک ویلکمنگ جگہ ہے، جہاں پہ آپ کو ایک راحت ملتی ہے، جہاں آپ کی کلفتیں دور ہوتی ہیں، جہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے جو دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ ایک لمحے میں دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اٹ از لائک ہیون آن ارتھ ان فیکٹ، اگر ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ انسان دنیا میں اگر اس کو ایسا گھر مل جائے، ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کی بیوی اور بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اس کے سکون کا باعث ہیں، اس کی راحت کا باعث ہیں، تو یہ ایک اتنی بڑی انسان کے اندر ایک امپیٹس پیدا کرتا ہے، اس کی جو سینس آف اچیومنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی جو پروفیشنل لائف کے اندر اس کی جو دوسری جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ وائس ورسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے اسپاؤز اور آپ کے بچے بنتے ہیں تو یہ دوسری طرف سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں دعا جہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ تو بہت ہی اعلیٰ الفاظ ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، مجھے اپنے خاندان کے جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا سربراہ بنا، یعنی میں ایسے خاندان کا سربراہ بنوں جس کے خاندان کے لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر جو ہے شخص ایک چراوا ہے اپنے گلے پر، اور وہ اس کی رعیت کے بارے میں اس کی بابت سوال کیا جائے گا، اس کی جو شیپرڈ ہے، اس شیپرڈ کی جو فلاک ہے اس کے بارے میں اس گلہ بان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ وہ ایک فکر ہے، وہ سوچ ہے ایک سربراہ خاندان کی کہ مجھے اپنے بچوں کی، مجھے اپنی بیوی کی، مجھے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ان سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں تلف ہونے میں سرزد ہو رہی ہے یا بندوں کے حقوق میں صرف ہو رہی ہے۔ اور اس میں وہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لٹھ مارتے ہیں اور دوسرے کو بالکل سنب کر دیتے ہیں، بلکہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنے درد کو پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جس میں میں اور آپ مشترک کھڑے ہیں، آئیے ہم اپنی اس کے اصلاح کریں۔ خواتین حضرات، یہ آج کا وہ حصہ تھا جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا۔ سورہ فرقان کی بے مثال آیتیں ہیں، آپ میں سے جن لوگوں کو ہمت اور توفیق ہو وہ کوشش کریں کہ سورہ فرقان کا یہ جو آخری رکوع ہے اس کو اگر وہ اپنی زبانی یاد کر سکیں اور نمازوں میں دہرا سکیں تو اس حصے کے اندر وہ جان ہے، وہ قوت ہے کہ جو انسان کو ہر لحظہ، ہر وقت انسپائر کرتی رہتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں اب آپ کے سوالات کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کے سوال ہیں وہ میرے بھائی احمد فاروق بھیج رہے ہیں ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ۔ تو یہ پہلا سوال یہ ہے کہ when insulin is given immediately after that the patient has to take a meal, otherwise his or her sugar level will go to a lower level which can be lethal at times, so when a person is fasting can't take anything after having insulin injection۔ دیکھیں یہ تو پھر وہ مجبوری ہے کہ اگر آپ کو انسولین لینے کے فوراً بعد کوئی آپ کو میل لینا ہے تو پھر تو آبویسلی وہ میل اگر آپ لیں گے تو اس سے تو وہ روزہ برقرار نہیں رہے گا۔ میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں، ظاہر ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کی مختلف انٹینسٹیز ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی ڈائبٹیز کی قسم ہے کہ جس میں اگر وہ انسولین لگ جائے اور آپ کو میل کی ضرورت نہ پڑے، تو کل میں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میل اگر آپ لیں گے اس سے تو ظاہر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا اگر تقاضا ہے کہ آپ میل لیں تو پھر ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یا تو آپ کسی بعد کے ادوار میں اگر آپ صحت مند ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر آپ روزے کا فدیہ دیں گے، اور وہ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن کا کھانا جو ہے یا اس کے برابر اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ ایک سوال ہے جی یہ حمید اللہ حامدی صاحب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روزے کا کیا طریقہ تھا اور نماز کتنی رکعت ہوتی تھی؟ دیکھیں اس کی جو تاریخ ہمیں بہت زیادہ معلوم نہیں ہے،
لیکن تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو جس طرح سے الفاظ آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً یہی تھا کہ جس طرح کا روزہ ہم رکھتے ہیں. اور نمازوں کے بارے میں تو ہمیں ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں وہ روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت جبریل یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی جس طرح سے آپ 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں، انہی اوقات میں جبریل نے پچھلے انبیاء کو نماز پڑھنی سکھائی. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی جو تعداد تھی، 5 نمازیں تھیں، وہ پہلے بھی نبی 5 نماز ہی پڑھتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آبویسلی قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا پہلے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ یا اس وقت کی جو آسمانی کتابیں ہوں گی اسی سے وہ حصہ پڑھتے ہوں گے، تو تورات سے یا انجیل سے. تو اسی طرح سے ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ مشرکین عرب کے ہاں بھی نماز کا تصور تھا. ان کے ہاں جمعہ جو تھا اس کو پڑھایا جاتا تھا. یہ جو قرآن مجید میں سورہ معون ہے کہ فویل للمصلین، یہ اصل میں انہی حرم کے پروہتوں کے بارے میں ہے جو حرم کے متولی تھے، قریش تھے، اور وہ نماز پڑھتے تھے اور تذبذب سے نماز پڑھتے تھے. ان کے ہاں بھی نماز کی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ نماز کی شکل انہوں نے مست کر دی تھی. یہی معاملہ اہل کتاب کا ہے. قرآن مجید میں آیت آتی ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے اپنی نماز کے حصوں کو ضائع کر دیا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ رکوع و سجود ان کی نماز سے پھر نکل گئے تھے. تو نماز تو ان کے ہاں، اگر آپ قرآن بھی دیکھیں گے تو قرآن میں یہ اس کی تاریخ ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو پوری تاریخ ہے اس سے وہ بالکل آگاہ ہیں. لیکن ایز اے سیڈ کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ رکعتیں کچھ فرق ہوں کیونکہ اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن جو اوقات ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی ہیں جو 5 اوقات میں ہم نماز پڑھتے ہیں. امتیاز صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ سیلری پر ٹیکس دینے کے بعد جو پیسے سیو کرتے ہیں کیا ان پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ میرے خیال ہی میں سوال پہلے بھی کل کا جواب دے چکا ہوں کہ جی ہاں دینا ہوگی. بچت پہ جو آپ کی زکوٰۃ ہے وہ سال میں آپ ایک دفعہ دیں گے. اگر آپ نے سیلری پہ اس وقت وہ دے بھی دی ہے لیکن وہ بعد میں آپ کی سیونگز میں آ گئی ہے، تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سیونگز کی زکوٰۃ ہے یو ہیو ٹو پے دیٹ، یو ہیو ٹو گیو دیٹ ونس اے ایئر. ایک دن مقرر کر لیجیے سال میں، چاہے وہ یکم رمضان ہو، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، پھر ہر سال اسی دن آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ اور کیش ان بینک کیا ہے، اس پہ آپ نے 2.5% ادا کر دینا ہے. رمضان کی ترجیح عام طور سے خواتین حضرات اس لیے ہوتی ہے کہ رمضان میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کا جو ریوارڈ ہے وہ کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے اکثر لوگ یکم رمضان کو یا رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں دیں، کسی اور مہینے بھی دے سکتے ہیں. البتہ جو پروڈکشن کی زکوٰۃ ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو پروڈکشن ریسیو ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے کھیتی کی ہوئی ہے تو جب کراپ آئے گا تو آپ اس وقت دیں گے. وہ سال میں 2 دفعہ آ سکتا ہے، 3 دفعہ آ سکتا ہے. اگر آپ کی فیکٹری ہے تو اس کی پروڈکشن جب بھی ہوگی آپ دیں گے. یہی معاملہ سیلری کا ہے کیونکہ سیلری بھی ایک پروڈکشن کی قسم ہے. تو جب آپ کو سیلری ملے گی تو آپ اس کا 10% دیں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کو الگ سے کیلکولیٹ کر لیجئے اور ٹیکس کو الگ سے کیلکولیٹ کر لیجئے، کیونکہ ٹیکس میں جو آپ پیسے دے رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو لائبلٹی آپ پہ عائد ہوتی ہے کلیکٹیوٹی کو چلانے کی وہ آپ دے رہے ہیں. تو چنانچہ اگر آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے وہ آپ کی زکوٰۃ سے زیادہ ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، کیونکہ ٹیکس اور زکوٰۃ بالکل ہم معنی ہیں. قرآن مجید سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی لائبلٹی، اکنامک لائبلٹی بغیر مرضی کے مسلمانوں پہ ایک اسلامی حکومت عائد نہیں کر سکتی. اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے تو ان کی مرضی سے ہوگا، ورنہ اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی. تراویح پڑھنا لازم ہے، یہ بھی میں بے خیال کل اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ایک نفلی نماز ہے، بہت ہائیلی ریوارڈنگ ہے، لیکن یہ ایک ہرگز فرض نہیں ہے. اس کا اصل وقت تہجد ہے، لیکن اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ جو سحری سے پہلے ہے نہیں یہاں پڑھ سکتے تو خواتین حضرات آپ پھر وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل رواج بن گیا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل وقت اس کا تہجد کا ہے، اور تہجد کا مطلب یہ ہے کہ سحری سے پہلے جو آپ کے پاس ٹائم ہے. تو اگر آپ کے پاس موقع ہے، ہمت ہے، بلکہ اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے کہ سحری سے پہلے، یعنی آپ جب سحری کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اس سے ذرا پہلے آپ وطر پڑھ لیجئے جو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھے ہیں، یا اگر آپ کے پاس اور توفیق ہے تو 3، 5، 7 تک کی تعداد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کی تہجد کی نماز شمار ہوگی. احمد شعیب پوچھتے ہیں کہ when doing وضو اور غسل after fasting can we forgo washing our mouth or nose since the... جی یہ تو میرا خیال ہے یہ بھی میں نے جواب دیا ہوا ہے کہ آپ جب یہ جو منہ دھونا ہے اور ناک صاف کرنا ہے، اس کو مزمزہ اور استنشاق کہتے ہیں، یہ کوئی وضو کا لازم حصہ نہیں ہے. they are not the mandatory part of وضو. یہ ایک ریکمینڈیڈ پارٹ ہے لیکن یہ وضو کا مینڈیٹری یا لازم حصہ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسی وقت جلدی میں ہیں تو ضرور، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن ایک بات ذہن میں یہ رکھیے کہ وضو اصل میں وہ جسمانی طہارت اور پاکیزگی کا نام ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز ریکمینڈیڈ بھی ہے تو اس کو ہم کریں، الا یہ کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہو جائے یا بھول ہو جائے. ورنہ ریکمینڈیڈ چیزوں کو بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اصل میں آپ کے
فرض کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں اور یہ ایڈ کرتی ہیں اس کثر کو جو ہم دین کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا غیبت سننا بھی گناہ میں شمار ہوگا، یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیے اس کا تعلق اس سے کہ آپ کس موقع پہ اور کہاں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجبوراً کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، سو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں آپ کوئی اپنی بات سے دوسرے کو متوجہ کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں نا، آئیے ہم ان کے بارے میں بات نہ کریں۔ تو تھوڑی سی ہمت دکھانی چاہیے، تھوڑا سا کرج دکھانا چاہیے کہ ان ایبسینشیا تو واقعی کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن خواتین حضرات جب یہ موقع آ جائے تو تھوڑی سی گٹس شو کرنی چاہیے، شو سم کریج، ٹیل پیپل کہ بھی وائی شوڈ وی ٹاک regarding other people who are not present here. Let's talk about people who are already here with us. So اگر تھوڑی سی ہمت کر کے ہم یہ بات کریں گے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اٹس جسٹ اے کوسچن آف ٹیکنگ دیٹ فرسٹ اسٹیپ۔ آپ انیشیٹو لیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اکثر اوقات شاید کامیاب ہو جائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے میں اللہ کی کبریائی اور تشکر کا احساس کیسے پیدا ہو، جس کی طرف سورہ بقرہ کی آیت 185 اشارہ کرتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جو احساس ہے اس کو پیدا کرنے کا خواتین حضرات یہی طریقہ ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ آپ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس وقت زندہ ہیں، یہ اس خدا کی بڑی عنایت ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ آج اگر ہم روزہ اگر شروع کر رہے ہیں ہم، تو کتنے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج نہیں ہیں، ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ہے نا ایسے؟ تو یہ خدا کی وہ کبریائی کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھیے یہ ایک مہلت ہے کہ جو آپ کو آج ملی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میں اگلے رمضان میں موجود نہ ہوں اور مجھے خدا اٹھا کے لے جائیں۔ تو اس سے ہمیں اس خدا کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ بھی ایک دس از اے چانس اینڈ این اپرچونٹی دیٹ ہیز بین گیون ٹو یو، لیٹس ناٹ میک اٹ گو ویسٹ۔ روزہ ہے یہ خود قرآن مجید کی جو نزول ہے اس کے شکرانے کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ بذات خود تشکر ہے۔ تشکر کا مطلب ہے اٹس اے سائن آف گریٹیٹیوڈ، یہ ایک شکرانہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، تو ہم روزہ رکھ کے اس نزول کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو روزہ بذات خود ایک تشکر ہے۔ قاسم سردار صاحب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول بیڈ لینگویج لائک ایکسٹریم اینگر، اسی طرح سے فائٹنگ ود ینگ سبلنگز اینڈ سفرنگ فار دا ریسٹ آف دا ڈے، سو ہاؤ ٹو اوور کم دس سچویشن۔ دیکھیے یہ رمضان کے مہینے میں ہی بہت عمدہ ایک اس کی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان اور روزہ جو ہے جہاں ہمیں بہت ساری اور چیزوں کی طرف ہمیں سمجھاتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی جو کوالٹی ہے، ایک بہت بڑا ٹریٹ ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پیدا ہو، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں کہ ہم کنٹرول کریں اپنی زبان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے جو کچھ آپ کہتے ہیں، جو کچھ آپ کے منہ سے نکلتا ہے، وہ دوسرے کو ہرٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ایڈوانس اپنے آپ کو پلان کریں اور یہ کہیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا جب مجھے غصہ آئے گا تو میں اپنے ریاکشن کو ڈیلے کروں گا، آئی ول ڈیلے مائی ریاکشن۔ تو بس اگر آپ ریاکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو یو ول فائنڈ یور سیلف ان اے پوزیشن کہ آپ نے غصے پہ قابو پا لیا۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، مثلاً آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں اور اپنا پوسچر تبدیل کر لیں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیجئے، لمبے لمبے سانس لے لیجئے، جیسے میں نے کہا وہ لوکیشن چھوڑ لیجئے۔ بہت غصہ ہے تو ایک بیٹ پکڑ کے تکیے کو مارنا شروع کر دیں تاکہ کم سے کم وہ غصہ کسی ایسی چیز پہ ریلیز ہو کہ جس کے نتیجے میں پھر کوئی نقصان بڑا نہ ہو۔ تو یہ سارے کے سارے میجرز وہ ہیں کہ جس میں آپ اپنے اس رد عمل، وہ جو 10 سیکنڈ کا رد عمل ہے نا، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بس میں کچھ مجھ سے ہو جائے، اگر اس 10 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو آپ کنٹرول کر لیں گے نا، you just control yourself for those 10 seconds and you'll find to be yourself to be a better person, to be a stronger person۔ تو کسی طریقے سے یہ پلان کیجئے کہ جب غصہ آئے گا تو مجھے 10-15 سیکنڈ کے لیے بس اپنے آپ کو کسی طرح سے یا پوسچر تبدیل کر کے یا پانی پی کے یا لمبے لمبے سانس لے کے ذرا تھوڑا سا موقع دینا ہے، کیونکہ وہ سرج ہوتی ہے ایسے کر کے، اس کے بعد اس نے ایسے نکل جانا ہوتا نیچے، تو جیسے ایسے جاتی ہے وہ ایسے، اصل میں آپ کو صرف انتظار کرنا ہے کہ وہ جو سرج ہے وہ طرف اٹس جسٹ گوز ڈاؤن، دیٹ جسٹ ٹیکس ٹائم۔ اور اس کے لیے اگر آپ یو پلان ان ایڈوانس تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ یو ہیو مینشنڈ آف 3
گناہ کبیرہ کین دے بی forgiven if one repents. جی تو یہ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں تو یہ تینوں میں معافی ہو سکتی ہے. یعنی قتل کے معاملے میں بھی معافی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اس میں قاتل کو بھی معاف کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی معافی بھی ضروری ہے یہ، لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معافی کا امکان ہے. یہی معاملہ ایڈلٹری یا زنا کا ہے، اور یہی معاملہ شرک کا ہے. یعنی شرک کے بارے میں اگر آپ نے جانتے بوجھتے اگر آپ شرک پہ رہے اور آپ نے اپنی زندگی بھر یہ کام کرتے رہے اور آپ نے اس پہ توبہ نہیں کی، تو یہ پھر اس کی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو میں معاف نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ نے غلط کام کیا شرک کے بارے میں، تو یہ تینوں کے تینوں گناہ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں خداوند تعالیٰ معافی کا رویہ اختیار کریں گے. اور ایک اور جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے چھوٹے جرائم ہوں گے، یعنی جو چھوٹے آپ نے جرائم کو، ان کو ہم سیئات کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان سیئات کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں سے تبدیل کر دیں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑی خداوند تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے، ایک دین ہے. سوال یہ کیا ہے جی رفیہ خواجہ صاحبہ نے کہ I have had surgery so I have paid فدیہ but I do not have to make up these fasts later. دیکھیں فدیے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ ابھی آپ نہیں رکھ سکتے لیکن مستقبل میں اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو مستقبل میں روزہ رکھنا چاہیے اور اس موقع پہ فدیہ دے دینا چاہیے. لیکن اگر آپ سرے سے ہی نہیں روزہ رکھ سکتے تو پھر فدیہ کافی ہے آپ کے لیے. تو فدیہ تو بہرحال آپ کو دینا چاہیے. اور اگر آپ اس موقع پہ صرف فدیہ یعنی اگر آپ نے بعد میں ریپیٹ کرنا ہے روزہ تو اگر آپ صرف روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو وہ کفایت کرتا ہے. لیکن اگر آپ ساتھ روزہ فدیہ بھی دے دیتے ہیں تو یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے بہرحال. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یو آر یعنی unable to fast for the rest of your life کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ کو ہر دفعہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے جو 30 روزے گزرتے ہیں اس میں آپ کو فدیہ دینا ہے. اور فدیہ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کا جو ایک دن کا کھانا ہے جو آپ کنزیوم کرتے ہیں وہ اس کھانے کی برابر جو مالیت میں پیسے آپ دے دیں. پورے دن کا جو کھانا ہے 2 ٹائم کھانا ہے یا ناشتہ وغیرہ، اس کی ایک ایوریج کیلکولیٹ کر لیں، روپیز میں کنورٹ کر لیں یا ڈالرز میں کنورٹ کر لیں، اور وہ آپ کسی چیریٹی کو دے سکتے ہیں، کسی فرد کو دے سکتے ہیں، اور یا اتنے اماؤنٹ کا فوڈ جو ہے وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے. نسیم صدیقی صاحب پوچھتے ہیں کہ if someone has to pay فدیہ then how many فدیہ is against. میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ ایک جو روزہ ہے اس کا فدیہ یہ ہوتا ہے ایک دن کا کھانا. ایک دن کا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دن کا جو میل ہے، اس میں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک میل کے برابر، لیکن اگر آپ کیونکہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں کہ طعام و مسکین کے ورڈز آئے ہیں، ان الفاظ کے اندر جو صراحت نہیں ہے، اس وجہ سے دونوں گنجائش موجود ہیں. یعنی اگر آپ فقہی لحاظ سے دیکھیں، ایک یہ کہ جو ایک دن کا کھانا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، اور ایک یہ کہ ایک میل ایک کھانا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. نوید صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ فدیہ صوم اور فطرانے کی مقدار ایک ہے. جی دونوں کا جو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی وہ بھی ایک دن کا کھانا ہے اگر آپ اس فارمولے کو دیکھتے ہیں، اور وہ بھی ایک دن کا کھانا ہے. تو وہ ہر ایک فرد پہ عائد ہوتا ہے، یعنی وہ حتیٰ کہ وہ نابالغ لوگوں کو بھی عائد ہوتا ہے، بچوں پہ بھی عائد ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر کے جو سارے افراد ان پہ عائد ہوتا ہے. سو ایز اے ہیڈ آف دا فیملی آپ ان لوگوں کے لیے بھی دیں گے، جبکہ یہ جو ہے ظاہر ہے انہی پہ عائد ہوگا جو صوم ہے، جو فطر ہے، جو فدیہ ہے روزہ نہ رکھنے کا، کہ جو روزہ واقعی نہیں رکھتا. سو اس وجہ سے یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں دیکھنی ہے. میرے پاس اور کوئی مزید سوالات موجود نہیں ہیں. سو خواتین حضرات، ہماری آج کی اس نشست کا اب وقت بھی ختم ہوتا ہے. سو انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اسی ٹائم پہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.